शमशुद्दीन का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अपने शौहर की बात सुनने के बाद उसने गुस्से के साथ कहा, भला इसका और फरीदा का क्या जोड़ है? कम से कम 10 बरस का फ़र्क तो होगा दोनों की उम्रों में। तो इससे क्या होता है? रफ़ीक अहमद ने अपनी बीवी की बात काटते हुए कहा, मियाँ बीवी की उम्रों में अगर 10 साल का फ़र्क मौजूद है तो ये कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा फ़र्क हो सकता है और होता भी है। नहीं नहीं, कनीज़ फातिमा ने कहा, तुम इसे साफ साफ कह देना कि ऐसा मुमकिन नहीं है और ये कि वो इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दे। मगर तुम ज़रा ठंडे दिल से सोचो, रफ़ीक अहमद ने कहा, इसमें बुराई क्या है? शमशुद्दीन अच्छा खासा आदमी है, पढ़ा लिखा है, बरसरे रोज़गार है और फिर हम लोग ये बात जानते हैं कि उसने शकीला को भी खुश रखा था और वो फरीदा को भी खुश रखेगा। अगर शकीला कोई औलाद छोड़कर मरी होती तो इस बारे में किसी हद तक सोचा जा सकता था कि औलाद को सौतेली माँ का दुख ना झेलना पड़े और सगी खाला सगी माँ की कमी पूरी कर दे। कनीज़ फातिमा ने कहा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर हमें शमशुद्दीन से क्या दिलचस्पी? इसका जहाँ भी दिल चाहे शादी कर ले। ये क्यों ज़रूरी है कि इसी घर की दूसरी लड़की से शादी करें? इसने पैगाम दिया है। रफ़ीक अहमद ने कहा, तुम इस पर अच्छी तरह से सोच लो। मेरे ख्याल में तो इसमें कोई अर्ज नहीं है। शमशुद्दीन हमारा देखा भाला आदमी है। तुम इसको साफ तौर पर मना कर दो। कनीज़ फातिमा ने इसकी तमाम दलीलों को रद्द करते हुए कहा, इसे कह दो कि इसकी शादी फरीदा के साथ नहीं हो सकती। ये मुमकिन नहीं है। वो अपने लिए कोई और लड़की तलाश कर ले। इस दिन के बाद से घर में एक कशमकश शुरू हो गई। कनीज़ फातिमा ने अपने शौहर के तमाम तर इसरार के बावजूद फरीदा के लिए शमशुद्दीन के रिश्ते को मुस्तरद कर दिया था और इसने फरीदा को भी सारी बात बता दी थी। कनीज़ फातिमा ने अपने शौहर को फरीदा और आफा के मामले के बारे में अभी कुछ नहीं बताया था और वो अभी बताना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये बात कबल अज़ वक्त शमशुद्दीन तक पहुंच जाए और फिर कोई और मसला खड़ा हो जाए। वैसे भी जब तक आफाक के घर वालों की तरफ से कोई बाकायदा पैगाम ना आ जाता, उस वक्त तक हर बात यकीन के साथ तो नहीं कही जा सकती थी। रफ़ीक अहमद तो अपनी बीवी को राज़ी करने में नाकाम हो गया और तब शमशुद्दीन ने अपनी साबिका सास से बराह रास्त बात करने का फ़ैसला किया। इस रोज़ वो ऐसे वक्त पर इसके घर आया जब कनीज़ फातिमा घर पर अकेली थी और उसने फरीदा के लिए अपना पैगाम दिया। ये बात पहले कह चुके हो तुम फरीदा के वालिद से? उन्होंने तुमको बताया था? कनीज़ फातिमा ने नरमी से कहा, और उन्होंने तुम्हें बता भी दिया होगा कि हमारे लिए ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन क्यों आंटी? शमशुद्दीन ने कहा, आखिर ये नामुमकिन क्यों है? आखिर मैंने आपकी पहली बेटी को भी तो खुश रखा था। इसे कोई तकलीफ़ दी थी मैंने? क्या इसने कभी आपसे कोई शिकायत की? नहीं, कनीज़ फातिमा ने जवाब दिया, लेकिन इस बात का इससे क्या ताल्लुक़ है? फरीदा की शादी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती और फिर अभी तो इसकी शादी करने का हमारा कोई इरादा भी नहीं है। तुम इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो और अपने लिए कोई और लड़की तलाश कर लो। अगर तुम चाहो तो मैं इस काम में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। शुक्रिया आंटी, शमशुद्दीन ने खुश्क लहजे में कहा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये चाहता था कि आपके घर से मेरा जो रिश्ता जुड़ा हुआ है वो इसी तरह जुड़ा रहे और मैं बदस्तूर आपके ख़ानदान का एक फ़र्द बना रहूं। वो रिश्ता सिर्फ शकीला मरूमा के हवाले से था। कनीज़ फातिमा ने कहा, अब वो नहीं रही तो वो रिश्ता भी नहीं रहा। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। रफ़ीक अहमद इस रिश्ते का हामी था और वह अपनी बीवी पर बराबर जोर दे रहा था कि वो इस रिश्ते को कबूल कर ले, लेकिन कनीज़ फातिमा इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और इसने अपने शौहर को भी ये बता दिया था कि ख़ुद फरीदा भी इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है। वो भी राज़ी हो जाएगी, रफ़ीक अहमद ने कहा, पहले तुम तो राज़ी हो जाओ। जब हम दोनों राज़ी हो जाएंगे तो इसको भी समझा लेंगे, राज़ी कर लेंगे इसको भी। आखिर शादी तो करनी ही है ना। लेकिन कनीज़ फातिमा ने हतमी तौर पर कह दिया कि इस मामले में कोई मफाहमत नहीं हो सकती और फरीदा की शादी शमशुद्दीन से नहीं होगी। शमशुद्दीन ने खुद भी एक से ज़ायद बार
کنیز فاطمہ کو رام کرنے کی کوشش کی، لیکن کنیز فاطمہ نے اس سے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اس بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتی۔ اس کے بعد سے شمس الدین نے وہاں جانا بہت کم کر دیا تھا۔ وہ کبھی کبھار صرف اس وقت وہاں چلا جاتا تھا جب رفیق احمد کے بھی گھر پر ملنے کا امکان ہوتا تھا، اور کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنے کے بعد واپس آ جاتا تھا۔ کنیز فاطمہ اور فریدہ تو اس کے سامنے ہی نہیں آتی تھیں۔ اس روز شمس الدین کافی دنوں کے بعد آیا۔ اس وقت رفیق احمد گھر پر موجود نہیں تھا۔ دروازہ کنیز فاطمہ نے ہی کھولا تھا اور اس نے شمس الدین کو بتایا کہ رفیق احمد تو گھر پر موجود نہیں ہے۔ کنیز فاطمہ کا ارادہ یہ تھا کہ شمس الدین کو گھر کے اندر نہ بلائے اور اسے دروازے سے ہی رخصت کر دے، لیکن شمس الدین نے یہ کہا کہ اسے رفیق احمد سے کوئی ضروری کام ہے، اور رفیق احمد نے اس کو ملاقات کا وقت دیا تھا، اور یہ کہ رفیق احمد ابھی گھر آتا ہی ہوگا۔ کنیز فاطمہ نے اس کو اندر بلا لیا اور وہ بیٹھ کر رفیق احمد کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے کنیز فاطمہ سے ایک بار پھر اسی معاملے پر گفتگو شروع کر دی، اور کنیز فاطمہ نے اس کو وہی جواب دیا جو وہ اب تک مسلسل اس کو دیتی رہی تھی۔ اس پر شمس الدین نے دھمکی آمیز لہجہ اختیار کرنا شروع کر دیا، لیکن پھر شاید خود ہی اس کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اسے اس انداز سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور اس نے بعد میں معذرت بھی کر لی۔ اس کے کچھ روز کے بعد دوپہر سے پہلے کسی وقت کنیز فاطمہ کو پراسرار حالات میں اس وقت قتل کر دیا گیا جبکہ وہ گھر میں اکیلی تھی۔ رفیق احمد کسی کام کے سلسلے میں حیدرآباد گیا ہوا تھا اور فریدہ کالج میں تھی۔ کنیز فاطمہ کا قتل بظاہر تو ڈکیتی کی واردات کا ایک حصہ معلوم ہوتا تھا، کیونکہ اس کے کمرے کو الٹ پلٹ کیا گیا تھا اور ایک الماری اور دراز میں موجود کیش اور قیمتی اشیاء کو نکال لیا گیا تھا۔ رفیق احمد کو اس واردات کا علم صرف اس وقت ہو سکا جب وہ رات کو حیدرآباد سے واپس آیا۔ رفیق احمد کی واپسی سے پہلے ہی فریدہ کی طرف سے مقدمہ درج کرایا جا چکا تھا، اور فریدہ کا اصرار تھا کہ یہ ڈکیتی کی نہیں بلکہ قتل کی واردات ہے، اور یہ کہ اس کی والدہ کو کسی منصوبے کے تحت قتل کیا گیا ہے۔ بعد میں اس نے قاتل کے طور پر اپنے سابقہ بہنوئی شمس الدین کا نام لکھوایا۔ رفیق احمد نے اس بات پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور اس پر زور دیا کہ وہ شمس الدین کے خلاف اپنی شکایت واپس لے لے، لیکن فریدہ نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی اور اپنی ضد پر اڑی رہی۔ اس نے ایک وکیل سے بھی رجوع کیا، لیکن اس نے بھی اس کی مدد کرنے سے معذرت کر لی اور یہ کہا کہ اس کا کیس بے حد کمزور ہے اور اس میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ تم صرف اپنا وقت اور اپنی محنت برباد کر رہی ہو، رفیق احمد نے ناراضگی کے ساتھ اس سے کہا۔ کوئی بھی تمہاری ان بے وقوفی کی باتوں سے اتفاق نہیں کرے گا۔ بھلا شمس الدین کو کیا پڑی تھی جو وہ کنیز فاطمہ کو قتل کرتا؟ وجہ تو آپ جانتے ہیں ابو، فریدہ نے آہستہ سے کہا۔ ٹھیک ہے، رفیق احمد نے بیزاری کے ساتھ کہا، تمہیں اپنی محنت اور وقت کی بربادی کا شوق ہے تو اس شوق کو پورا کرو۔ کچھ دنوں بعد تم کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ تم کتنی غلط سوچ کی شکار ہو۔ کچھ ہی دنوں کے بعد فریدہ کو اس بات کا احساس ہونے لگا کہ اس کا باپ شاید ٹھیک کہتا ہے، کیونکہ اس کے موقف کو کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا اور کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ دنیا میں صرف ایک شخص تھا جو اس کی رائے سے اتفاق کرتا تھا اور اس کی ہر طرح سے مدد بھی کر رہا تھا۔ وہ بھاگ دوڑ میں بھی اس کے ساتھ رہتا تھا اور وہ تھا آفاق۔ فریدہ کو اس بات سے بہت ڈر لگتا تھا اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ آفاق بھاگ دوڑ میں اس کے ساتھ رہے، کیونکہ اس طرح شمس الدین، جسے فریدہ اپنی ماں کا قاتل سمجھتی تھی، آفاق کا بھی دشمن بن جاتا اور اسے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ لیکن آفاق نے صاف کہا تھا کہ وہ اس بحران کے عالم میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑے گا اور آخری حد تک جا کر اس کی مدد کرے گا۔ آفاق نے اس کو یقین دلایا تھا کہ شمس الدین اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ اگر شمس الدین اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اس کی پوزیشن اور بھی زیادہ مشکوک ہو جائے گی اور پولیس
اس پر مزید شک کرے گی۔ تاہم آفاق اپنی حفاظت کی طرف سے غافل نہیں تھا اور وہ ہر وقت ہوشیار رہتا تھا۔ آفاق نے صالحہ عبدالکریم نامی معروف خاتون وکیل کے بارے میں ایک افتروضے میں ایک مضمون پڑھا تھا۔ مضمون نگار نے صالحہ عبدالکریم سے ملاقات بھی کی تھی اور اس سے اس کے بارے میں اور اس کے کام وغیرہ کے بارے میں بہت سے سوالات کیے تھے۔ اس مضمون کے ذریعے آفاق کو صالحہ عبدالکریم اور اس کے کام اور طور طریقوں کے بارے میں خاصی معلومات حاصل ہوئیں اور اس نے فریدہ کو اس کے بارے میں بتایا۔ فریدہ بہت خوش ہوئی اور اس نے فوراً ہی صالحہ عبدالکریم سے رابطے کی کوششیں شروع کر دیں۔ آفاق اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ صالحہ عبدالکریم کا فون نمبر معلوم کرنا ان کے لیے کوئی دشوار کام ثابت نہیں ہوا اور پھر فریدہ نے صالحہ عبدالکریم سے رابطہ قائم کر لیا۔ آفاق اس کے ساتھ تھا۔ فریدہ کے طویل اور تفصیلی بیان کے دوران صالحہ عبدالکریم اور فصاحت حسین اس سے بیچ بیچ میں سوالات بھی پوچھتے جاتے تھے اور اس طرح انہوں نے فریدہ سے وہ سب کچھ معلوم کر لیا جس کا جاننا ان کے لیے ضروری تھا، اور اب وہ اس خاندان کے لوگوں کے ذاتی رویوں سے کافی حد تک واقف ہو چکے تھے۔ کیا شمس الدین نے کبھی آپ سے براہ راست بات کی؟ صالحہ عبدالکریم نے فریدہ سے پوچھا۔ کیا اس نے کبھی کوئی اظہار محبت وغیرہ کیا؟ آپ پر اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ دراصل میں نے اس کو اس کا موقع ہی نہیں دیا، فریدہ نے کہا۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتا تھا امی ہمیشہ موجود ہوتی تھیں اور میں ایسی صورتحال پیدا ہی نہیں ہونے دیتی تھی جس میں وہ میرے ساتھ اکیلا ہو۔ ایک آدھ بار اس نے میرے ساتھ اکیلا ہونے کی کوشش کی لیکن میں فوراً ہی اس جگہ سے چلی گئی اور اس کو اظہار کا موقع نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، صالحہ عبدالکریم نے کہا، اب کل ہم آپ کے گھر کا معائنہ کریں گے۔ آفاق باہر بیٹھا رہا تھا اور آفاق کی عدم موجودگی میں صالحہ عبدالکریم اور فصاحت حسین نے فریدہ سے اس کے بعد آفاق کے معاشقے کے بارے میں ساری تفصیلات معلوم کر لی تھیں۔ آپ اطمینان رکھیے، صالحہ نے گفتگو کے آخر میں اس کو ایک بار پھر یقین دلایا۔ یہ ساری باتیں ہمارے سینے میں بھی محفوظ رہیں گی۔ اگر ہم اس معاملے کو عدالت تک لے جانے میں کامیاب ہوئے تو صرف وہی باتیں عدالت کے سامنے لائی جائیں گی جن سے اس مقدمے میں آپ کے موقف کو کوئی فائدہ پہنچنے کی امید ہو۔ اگلے دن صالحہ عبدالکریم فصاحت حسین کے ساتھ فریدہ کے گھر پہنچی۔ فریدہ گھر پر موجود تھی اور اکیلی تھی۔ صالحہ عبدالکریم اور فصاحت حسین نے بڑی خاموشی کے ساتھ مکان کا باہر سے جائزہ لیا اور انہیں اس نتیجے پر پہنچنے میں ذرا سا بھی وقت نہیں لگا کہ کوئی بھی شخص صرف سامنے والی دیوار پھاند کر ہی اندر آ سکتا تھا، اور دن کے وقت کسی کے لیے ایسا بھی کرنا ممکن نہیں تھا۔ مکان 3 اطراف سے بند تھا اور صرف سامنے کے رخ سے کھلا ہوا تھا۔ مکان کے اندر داخل ہونے کے بعد انہوں نے اس کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا جہاں قتل کی واردات ہوئی تھی۔ گیٹ سے داخل ہونے کے بعد چھوٹا سا احاطہ تھا جس کو پار کرنے کے بعد ایک بڑا سا برآمدہ آتا تھا جس میں 2 دروازے کھلتے تھے، ایک دروازہ دائیں طرف کو اور ایک سامنے والا دروازہ ڈرائنگ روم میں کھلتا تھا، جبکہ دائیں جانب والا دروازہ کنیز فاطمہ کے کمرے میں کھلتا تھا۔ قتل کی واردات کمرے کے آخری اندرونی سرے پر ہوئی تھی۔ فریدہ نے اس جگہ کی نشاندہی کی۔ اس کا مطلب ہے کہ قاتل کمرے میں کافی اندر تک گیا تھا، فصاحت حسین نے کہا، اور اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی جاننے والا اور گھر کا ہی آدمی تھا۔ جی ہاں، فریدہ نے جلدی سے کہا، اور یہ دیکھیے، یہ ہے وہ الماری جسے قاتل نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، حالانکہ امی کی لاش بالکل اس کے قریب ہی پڑی ہوئی تھی۔ اگر قاتل کوئی باہر کا آدمی ہوتا تو ناممکن تھا کہ وہ اس الماری کو ہاتھ نہ لگاتا۔ ہاں، آپ کی بات میں وزن ہے، صالحہ نے کہا، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ صالحہ عبدالکریم اور فصاحت حسین وہاں کچھ دیر تک رکے اور انہوں نے جائے واردات کا اچھی طرح سے جائزہ لے لیا۔ آپ کل شام کو دفتر آئیے، صالحہ عبدالکریم نے فریدہ سے کہا، پھر ہم مزید بات کریں گے۔
ایک بات تو طے ہے، صالح عبد الکریم نے فساد حسین سے کہا، اور وہ یہ کہ یہ ڈکیتی کی واردات نہیں ہے، یہ ایک قتل کی واردات ہے، اور اسے بڑے بھونڈے طریقے سے ڈکیتی کی واردات بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جی ہاں، فساد حسین نے اسے اتفاق کیا۔ اگر یہ اتفاقی قتل ہوتا تو اعلی قتل پر کسی کی انگلیوں کے نشانات ضرور موجود ہوتے۔ عام طور سے صرف سوچ سمجھ کر قتل کرنے والے افراد ہی دستانے پہن کر واردات کرتے ہیں، اور ڈکیتی کی وارداتوں میں بالعموم اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ میرا خیال ہے کہ ہم اپنے کام کا آغاز کر سکتے ہیں، صالح عبد الکریم نے کہا۔ ہمیں ایک نقطۂ آغاز تلاش کرنا ہوگا، فساد حسین نے کہا۔ اگلے روز فریدہ ملاقات کے لیے آئی تو صالح عبد الکریم نے اس کو بتا دیا کہ اس نے اس کیس پر کام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مجھے تمہاری باتوں میں سچائی کی جھلک نظر آتی ہے، صالحہ نے مشفقانہ انداز میں فریدہ سے کہا۔ میں تمہارے دکھ کا بھی اندازہ کر سکتی ہوں کہ تم اپنی ماں کی موت کے بعد اپنے آپ کو کس قدر تنہا محسوس کر رہی ہوگی۔ بہرحال ہم لوگ کوشش کر کے دیکھتے ہیں، لیکن فی الحال تو صورت یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت، کوئی گواہ، کوئی شہادت، کچھ نہیں ہے۔ مجرم نے اپنا کام بڑی چالاکی کے ساتھ کیا ہے اور کوئی سراغ نہیں چھوڑا ہے۔ میں آپ کا کس زبان سے شکریہ ادا کروں میڈم، فریدہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں ابھی شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صالح عبد الکریم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی کامیابی حاصل ہو جائے تو پھر خوشی کی بات ہوگی۔ اگلے روز صالح عبد الکریم نے ایس پی نثار حسین سے ملاقات کی اور اسے اس کیس کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ بتایا۔ بالکل صاف نظر آتا ہے کہ یہ قتل کا کیس ہے، ڈکیتی کا نہیں، صالح عبد الکریم نے اپنے تمام دلائل دیتے ہوئے نثار حسین سے کہا۔ اور اگر ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ قتل عمد کا کیس ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قتل کس نے کیا؟ مقتولہ کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، اس کا کسی کے ساتھ کوئی تنازع نہیں تھا سوائے ایک شخص کے، اور وہ تھا اس کا سابق داماد شمس الدین۔ آپ کا تجزیہ بالکل منطقی ہے، نثار حسین نے اس سے اتفاق کیا۔ آپ نے اس پورے معاملے کا جس طرح سے جائزہ لیا ہے، اس سے لازمی طور پر یہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملزم سے اعتراف جرم کس طرح کروایا جائے۔ ہمیں اس پر سوچنا ہے۔ ملزم کا بیان ہے کہ وقوع کے روز وہ سپر ہائی وے پر واقع اپنے دوست رحیم الدین کے فارم پر گیا ہوا تھا اور شام تک وہیں رہا تھا۔ ملزم کے اس بیان کی تصدیق ملزم کے دوست رحیم الدین نے بھی کی ہے، اور اگر ملزم نے واقعی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو وہ خود بھی جھوٹ بول رہا ہے اور اس کا دوست رحیم الدین بھی جھوٹ بول رہا ہے، صالح عبد الکریم نے کہا۔ تو اب اس زنجیر کی ایک ہی کمزور کڑی ہمارے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہے فارم کا مالک رحیم الدین۔ سب سے پہلے اس سے ہی تفتیش کی جانی چاہیے۔ اگر اس نے اپنے دوست کی خاطر جھوٹ بولا ہے تو وہ پولیس کی تفتیش کے سامنے زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکے گا، اور اگر ایک بار اس کی زبان کھل گئی تو پھر سارا معاملہ صاف ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، نثار حسین نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی کرتے ہیں، سب سے پہلے رحیم الدین کو بلواتے ہیں۔ رحیم الدین جب پولیس اسٹیشن کی عمارت کے اس کمرے میں داخل ہوا تو خوف سے اس کا جسم سرد ہو رہا تھا۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جو پولیس والے اس کو فارم سے لے کر آئے تھے انہوں نے سوائے اس کے اسے اور کچھ نہیں بتایا تھا کہ اس کو ایس پی صاحب نے کسی ضروری تفتیش کے سلسلے میں بلایا ہے۔ جب وہ کمرے میں پہنچا تو اس نے اپنے سامنے 2 پولیس افسروں کو اور ان کے ساتھ ایک پولیس والی کو بیٹھے ہوئے پایا۔ دونوں اعلیٰ پولیس افسر پولیس کی وردی میں تھے، لیکن پولیس والی وردی نہیں پہنے ہوئے تھی بلکہ ساری میں ملبوس تھی۔ کمرے کا ماحول ہی ایسا تھا
رحیم الدین خاصا بدحواس ہو گیا۔ ان تینوں افراد نے اسے کڑی نظروں سے گھورا اور کسی نے اسے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ وہ کھڑا رہا۔ تمہارا نام رحیم الدین ہے؟ سوال جواب کا سلسلہ پولیس والی نے شروع کیا۔ جی ہاں بیگم صاحبہ، رحیم الدین نے جلدی سے جواب دیا۔ سپر ہائی وے پر واقع رحیم ایگریکلچر فارم کے مالک تم ہی ہو؟ میں؟ رحیم الدین نے قدرے تذبذب کے ساتھ کہا۔ نہیں بیگم صاحبہ، میں فارم کا مالک تو نہیں ہوں، میں تو وہاں کا ملازم ہوں۔ تم ملازم ہو؟ عورت نے اس کی طرف تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ اور فارم کا مالک کون ہے؟ فارم کے مالک کا نام بھی رحیم الدین ہے، رحیم الدین نے کہا۔ وہ رحیم الدین سمرو ہے اور میں رحیم الدین سولنگی ہوں۔ وہ لوگ غلط آدمی کو اٹھا لائے ہیں، صالح عبدالکریم نے انگریزی میں نثار حسین سے کہا۔ یہ وہ شخص نہیں ہے۔ مگر سائیں رحیم الدین سمرو ان دنوں کراچی میں موجود نہیں ہیں، رحیم الدین نے کہا۔ کیا؟ صالحہ چونک پڑی۔ کراچی میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہیں؟ وہ تو پچھلے کئی مہینے سے امریکہ میں ہیں۔ میں فارم کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ شمس الدین کو جانتے ہو؟ صالحہ نے پوچھا۔ جی جانتا تو ہوں۔ رحیم الدین پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ وہ سائیں رحیم الدین سمرو کے دوست ہیں۔ وہ تمہارے فارم پر آخری بار کب آئے تھے؟ صالحہ نے اس کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے کچھ ٹھیک سے یاد نہیں ہے سائیں، رحیم الدین کی آواز میں لرزش تھی۔ کافی دن ہو گئے شاید۔ سوچ سمجھ کر جواب دو رحیم الدین۔ ایس پی نثار حسین جب اپنی گرجدار آواز میں رحیم الدین کو للکارے تو رحیم الدین کے اوسان اور بھی زیادہ خطا ہو گئے۔ تم نے پولیس کے سامنے یہ جھوٹا بیان دیا کہ شمس الدین فلاں دن صبح سے لے کر شام تک تمہارے ساتھ رہا تھا تمہارے فارم ہاؤس میں؟ صالح عبدالکریم نے اس کو سرد اور کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا رحیم الدین؟ تم نے پولیس کو جھوٹا بیان کیوں دیا؟ کتنے پیسے دیے تھے تم کو شمس الدین نے اس جھوٹ کو بولنے کے لیے؟ رحیم الدین کے چہرے پر پسینہ آ رہا تھا، وہ سخت حواس باختہ ہو رہا تھا۔ اس عورت کو کس طرح معلوم ہو گیا کہ اس نے جھوٹا بیان دیا تھا اور پیسے لیے تھے؟ اگر تم خود سے سچ بول دو گے تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ایس پی نثار احمد نے کہا، لیکن اگر تم نے جھوٹ بولنے کی اور شمس الدین کو بچانے کی کوشش کی تو یہ یاد رکھنا کہ ہمیں بدمعاشوں کی زبان کھلوانی اچھی طرح آتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم پیسے لے کر جھوٹ بول رہے ہو۔ رحیم الدین کے لیے اگلی چند خوفناک دھمکیاں کافی ثابت ہوئیں۔ حوالدار حکمداد خان کا تن و توش اور اس کے ہاتھ میں ہنٹر دیکھ کر رحیم الدین کی جان نکل گئی۔ سائیں شمس الدین سمرو کے دوست ہیں، اس نے بتایا۔ سائیں سمرو تو ملک سے باہر ہیں۔ سائیں شمس الدین ایک دن میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ انہیں ایک روز آدھے دن کے لیے اپنے گھر والوں سے چھپ کر کہیں جانا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ سب کو یہ بتائیں کہ وہ سارا دن ہمارے فارم پر تھے، اور اگر پولیس والے پوچھیں تو میں ان کو بھی یہی بتاؤں کہ وہ سارا دن ہمارے فارم پر تھے۔ اس کام کے لیے انہوں نے مجھے رقم دی تھی۔ ٹھیک ہے، صالحہ نے نرم لہجے میں اس سے کہا۔ انہوں نے تم کو یہ نہیں بتایا کہ انہیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ سائیں وہ سائیں رحیم الدین سمرو کے دوست ہیں اور میں تو ایک نوکر ہوں، رحیم الدین سولنگی نے عاجزی کے ساتھ کہا۔ میں زیادہ سوال جواب تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ان سے پوچھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ سائیں کے ان کے گھر کچھ گھریلو معاملات ہیں، اور اب تم کو اپنے اس بیان پر قائم رہنا ہے، ایس پی نثار حسین نے کہا۔ جھوٹ بولنا تمہارے لیے سخت نقصان دہ ہوگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد رحیم الدین سولنگی کو ایک مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا گیا، جہاں اس کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے بعد اس کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ شمس الدین کو جب ایس پی کے آفس میں لایا گیا تو وہ کافی پریشان ہو گیا۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ فریدہ اپنے باپ کے منع کرنے کے باوجود وکیلوں کے چکر میں پڑی ہوئی ہے اور اس کے خلاف فرضی جرم عائد کروانا چاہتی ہے،
لیکن اس کو یقین تھا کہ فریدہ کی ساری بھاگ دوڑ بیکار جائے گی کیونکہ اس کی باتوں میں کوئی وزن نہیں تھا۔ وقوع کے بعد پولیس اس سے تفتیش کر چکی تھی اور اس نے پولیس کو پوری طرح سے مطمئن کر دیا تھا کہ اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ لیکن اب یہ نیا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ایس پی نے اس کو کیوں طلب کیا تھا؟ وہ جب ایک حوالدار کے ساتھ کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس نے وہاں 2 اعلیٰ باوردی پولیس افسروں کو ایک میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے پایا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ان دونوں کے ساتھ ایک عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ درمیانی عمر کی قریب بھاری بدن کی ایک عورت تھی اور خاص پروقار شخصیت کی مالک معلوم ہوتی تھی۔ عورت بڑی عجیب اور تیز نظروں سے شمس الدین کو گھور رہی تھی۔ اس عورت کی نظروں میں نہ جانے کیا تھا کہ شمس الدین کو گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ تیز پرتجسس اور چپتی ہوئی نظریں سیدھی اس کے دل و دماغ میں پیوست ہوتی جا رہی ہیں اور وہاں چھپی ہوئی نہ جانے کون کون سی باتوں کو کرید رہی ہیں، انہیں کرید کر باہر نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس نے جلدی سے اپنی نظریں جھکا لیں، لیکن اسے اس عورت کی طرف دیکھنا پڑا کیونکہ اس نے اس کا نام لے کر اسے آواز دی تھی۔ اچھا تو تم شمس الدین ہو؟ عورت نے اس سے پوچھا۔ جی ہاں، شمس الدین نے جواب دیا، میں شمس الدین ہوں۔ تمہیں اس بات کا یقین کیوں تھا کہ اگر تم کنیز فاطمہ کو قتل کر دو گے تو فریدہ کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے گی؟ اس عورت نے اس کو کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا اور شمس الدین کے سارے جسم میں سردی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ میں کیوں کنیز فاطمہ کو قتل کرتا بھلا؟ اس نے اٹکتے ہوئے کہا اور پھر رفتہ رفتہ وہ اپنے اوپر قابو پاتا گیا۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ تم نے کنیز فاطمہ کو اس لیے قتل کیا کیونکہ تم اس کی بیٹی فریدہ سے شادی کرنا چاہتے تھے اور کنیز فاطمہ اس کی سخت مخالف تھی۔ صالح عبد الکریم نے بھاری آواز میں جیسے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تم کو یقین تھا کہ جب تک کنیز فاطمہ زندہ ہے وہ فریدہ کے ساتھ تمہاری شادی نہیں ہونے دے گی، اس لیے تم نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ منصوبہ بنا کر اس کو قتل کر دیا۔ لیکن تم ایک بات بھول گئے شمس الدین، مجرم چاہے جتنا بھی چالاک کیوں نہ ہو، وہ اپنی تمام تر چالاکی کے باوجود اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا سراغ ضرور چھوڑ جاتا ہے جس سے اس کی پکڑ ہو جاتی ہے، اور تم تو کوئی ایسا خاص ہوشیار قاتل بھی نہیں تھے۔ تم نے تو اتنے سراغ اپنے پیچھے چھوڑے کہ تم بآسانی شناخت کر لیے گئے۔ نہیں جناب، آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، شمس الدین نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں تو اس وقت کراچی سے باہر تھا۔ تم سپر ہائی وے پر واقع رحیم الدین سمرو کے فارم میں تھے، صالحہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ یہی کہنا چاہتے ہو نا تم؟ رحیم الدین سمرو تمہارا دوست ہے اور تم اس کے ساتھ اس کے فارم پر تھے؟ جی ہاں، شمس الدین نے جلدی سے کہا، اس کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ تم اپنے دوست رحیم الدین سمرو کی عدم موجودگی میں اس کے ملازم رحیم الدین سولنگی کے ساتھ اس فارم پر کیا کر رہے تھے؟ صالح عبد الکریم نے پوچھا۔ رحیم الدین سولنگی تو تمہارا دوست نہیں ہے؟ جی، وہ فارم میں مینیجر ہے اور اس سے بھی میری دوستی ہے۔ اگر وہ تمہارا دوست ہوتا تو تم سے پیسے نہ لیتا، صالحہ نے کہا، لیکن چونکہ وہ تمہارے دوست کا ملازم ہے اس لیے اس نے تم سے رشوت لی اور تم نے اس کو رشوت دی۔ شمس الدین کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور پولیس افسروں کے ساتھ یہ عورت کون ہے جو ایسی باتیں کر رہی ہے۔ سنو شمس الدین، اچانک ایک پولیس افسر گرجا، وقوع کے وقت تم رحیم الدین کے فارم پر نہیں تھے، تم وہاں وقوع کے بعد پہنچے تھے۔ تم نے جھوٹ بولا تھا، اس وقت تم وہاں نہیں تھے بلکہ تم کنیز فاطمہ کے گھر گئے تھے اور تم نے وہاں کنیز فاطمہ کو قتل کیا تھا۔ اس کے بعد تم فارم پر چلے گئے تھے۔ کوئی اور بات کہنے سے پہلے ذرا یہ آواز سن لو۔ اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے ٹیپ ریکارڈر کو آن کر دیا۔ اس میں سے
آواز آنے لگی۔ یہ رحیم الدین سولنگی کی آواز تھی۔ شمس الدین اس کو بخوبی پہچانتا تھا۔ اس آواز کو سنتے ہی اس کی جان نکلنے لگی۔ سولنگی کا بیان ختم ہوا تو ایس پی نثار حسین نے ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حوالدار حکمداد خان کو طلب کیا۔ وہ بمیں اپنے ہنٹر کے وہاں فوراً ہی آن پہنچا۔ اسے سچ اگلوانا ہے حکمداد خان، ایس پی نثار حسین نے حوالدار سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس وقت تک اس کی چمڑی ادھیڑتے رہنا جب تک کہ یہ سب کچھ سچ سچ نہ بتا دے۔ سب سے پہلے تو اس کو لے جا کر الٹا لٹکا دو۔ نہیں نہیں، شمس الدین ایک دم چلا پڑا۔ نہیں نہیں، ایسا مت کریں۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی اس کا جسم بھی کانپ رہا تھا۔ حکمداد خان اس کو ایسی خونی نظروں سے گھور رہا تھا کہ اس کا دم نکلا جا رہا تھا۔ میں سب کچھ بتا دوں گا، اب آئے نا سیدھے راستے پر؟ صالح عبد الکریم نے اس کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ تم جیسے بدماش سیدھی طرح تو کوئی بات سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ چلو اب شروع ہو جاؤ، لیکن یاد رکھنا ایک لفظ بھی اگر جھوٹ بولے تو یہاں سے صحیح سالم واپس نہ جا سکو گے، ٹکڑوں میں واپس جاؤ گے۔ ایس پی نثار حسین نے حوالدار حکمداد خان کو واپس باہر بھیج دیا اور شمس الدین سے مخاطب ہو کر بولا، اب تو تم سب کچھ سمجھ گئے نا؟ خبردار ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، شمس الدین نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ کنیز فاطمہ کو میں نے قتل نہیں کیا۔ صالحہ عبد الکریم کے ماتھے پر گہری لکیریں نمودار ہوئیں اور اس کی نظروں کی چبھن میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ تم نے کنیز فاطمہ کو قتل نہیں کیا؟ پھر کس نے قتل کیا اس کو؟ رفیق احمد نے، شمس الدین نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ رفیق احمد نے؟ اس کے شوہر نے؟ نثار حسین نے چونک کر سخت تعجب کے ساتھ پوچھا۔ کنیز فاطمہ کو اس کے شوہر نے قتل کیا؟ جی ہاں، شمس الدین نے جواب دیا۔ کنیز فاطمہ کو میں نے نہیں، اس کے شوہر نے قتل کیا ہے۔ اس کے شوہر کا بیان ہے کہ وقوع کے روز وہ حیدرآباد گیا ہوا تھا، صالح عبد الکریم نے کہا، اور اس کی بیٹی بھی یہی کہتی ہے۔ فریدہ کو حقیقت کا علم نہیں ہے، شمس الدین نے کہا۔ رفیق احمد حیدرآباد گیا ہوا نہیں تھا، وہ یہیں تھا، کراچی میں۔ شمس الدین نے بولنا شروع کیا اور صالح عبد الکریم اور دونوں پولیس افسران سخت حیرت اور بے یقینی کے عالم میں اس کی باتیں سن رہے تھے۔ شمس الدین کے انکشافات تو بہت ہی حیران کن اور عجیب و غریب تھے۔ یہ منفی انسانی رویوں کی ایک بڑی الجھی ہوئی داستان تھی، جس کی بنیاد بڑی سفاک، خود غرض اور مطلب پرستی پر مبنی تھی۔ رفیق احمد اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا دفتر گلشن اقبال کے ایک شاپنگ سینٹر کی ایک بڑی سی دکان میں واقع تھا، جو اصل میں دو دکانوں کو ملا کر ایک کی گئی تھی۔ خاصا چلتا ہوا بڑا کاروبار تھا اور اس کے لیے دفتر بھی اچھا چاہیے تھا۔ چنانچہ رفیق احمد نے چند سال پیشتر بننے والے شاپنگ سینٹر میں 2 برابر کی دکانیں بک کروا لی تھیں اور اپنے دفتر کو پرانی جگہ سے یہاں منتقل کر دیا تھا۔ اس دفتر میں اس کا اپنا ایک علیحدہ چھوٹا سا کمرہ تھا، جس میں وہ اکیلا بیٹھتا تھا۔ پولیس کا وہ باورتی ASI سیدھا اس کے کمرے میں گھسا چلا آیا اور اس نے رفیق احمد سے اس کے نام کی تصدیق چاہی۔ جی ہاں، میرا ہی نام رفیق احمد ہے، رفیق احمد نے کہا۔ فرمائیے، آپ کو ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلنا ہوگا، ASI نے اپنا تعارف کروانے کے بعد اس سے کہا۔ آپ کو SP صاحب نے ابھی فوراً بلایا ہے۔ مگر کیوں؟ رفیق احمد سخت حیران ہو کر بولا۔ اچانک بلاوا اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ یہ تو مجھے تفصیل سے نہیں معلوم، ASI نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی بیوی کے مرڈر کے سلسلے میں ہی کوئی بات ہوگی، شاید کچھ نئی چیزوں کا علم ہوا ہو۔ میں بعد میں ان سے مل لوں گا، رفیق احمد نے ٹالنے کی غرض سے کہا۔ ابھی میں ذرا مصروف ہوں۔ نہیں جناب، ASI نے خشک لہجے میں کہا، یہ سرکاری کام ہے، ان میں دیر نہیں کی جا سکتی۔
صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو فوراً ہی اپنے ساتھ لے کر آؤں، بہت ضروری کام ہے۔ میں گاڑی لے کر آیا ہوں، آپ کو ساتھ لے جاؤں گا اور پھر واپس بھی چھوڑ جاؤں گا۔ آپ کو اپنی گاڑی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رفیق احمد کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ کیس تو بہرحال موجود تھا ہی، اس کے گھر ڈاکہ پڑا تھا اور اس کی بیوی کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ پولیس کسی بھی وقت مزید تفتیش کے سلسلے میں اس کی مدد طلب کر سکتی تھی۔ آپ کے خیال میں بہت زیادہ وقت تو نہیں لگے گا؟ رفیق احمد نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ اصل میں دفتر میں کئی ضروری کام مکمل کرنے ہیں۔ صاحب دفتر میں بیٹھے ہوئے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ایسائی نے کہا۔ آپ کو ان کے آنے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بس آپ جلدی سے چلیں۔ میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، رفیق احمد نے باہر نکلنے سے پہلے اپنے اسسٹنٹ مراد علی سے کہا، جو اس کے پاس آ گیا تھا۔ مجھے کیس کے سلسلے میں ایس پی صاحب نے بلایا ہے، شاید کوئی نئی بات معلوم ہوئی ہوگی۔ ٹھیک ہے سر، مراد علی نے کہا، میں تو یہی ہوں۔ ایس آئی نے رفیق احمد کو گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی میں 2 پولیس والے اور بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ گاڑی تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ رفیق احمد کی راستے میں کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی، وہ اپنے خیالات میں ڈوبا رہا۔ وہ آنے والی ساعتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نہ جانے پولیس والوں کو اور کون سی نئی بات معلوم ہو گئی تھی۔ اسے ایس پی کے آفس میں لے جایا گیا اور پھر ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس نے اس کمرے میں ایک میز کے سامنے 2 اعلیٰ باوردی پولیس افسروں کو بیٹھے ہوئے پایا۔ ان کے ساتھ ایک عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سب لوگ اس کے لیے اجنبی تھے اور اسے اس عورت کی وہاں موجودگی پر تعجب ہو رہا تھا۔ عورت لیڈیز پولیس کی وردی میں نہیں تھی، وہ تو ساری میں ملبوس تھی۔ کمرے کا اندرونی منظر اسے قطعی دوستانہ نہیں لگا۔ تینوں افراد میں سے کسی نے بھی اس کے خیر مقدم میں کسی خوش دلی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس اسے ان تینوں افراد کے چہروں پر خشونت اور درستگی کے آثار نظر آئے۔ کسی نے اسے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ عورت نے کڑی نظروں سے اس کو گھورا۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ رفیق احمد کو اس سے بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ عورت نے کرخت آواز میں کہا، تو تم ہو رفیق احمد؟ جی ہاں، میں رفیق احمد ہوں، رفیق احمد نے جلدی سے جواب دیا۔ کیا ایسی کوئی صورت نہیں تھی کہ تم کنیز فاطمہ کو قتل کیے بغیر ہی نصرت کے ساتھ دوسری شادی کر لیتے؟ رفیق احمد کے دماغ کو ایک زوردار بجلی کا جھٹکا لگا۔ یہ اس عورت نے کیا کہا تھا؟ میں سمجھا نہیں محترمہ، اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے کوئی نامانوس اور اجنبی زبان تو نہیں بولی ہے، صالح عبدالکریم نے کہا۔ سیدھی سادھی اردو میں تم سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا نصرت سے شادی کرنے کے لیے کنیز فاطمہ کو قتل کر دینا ضروری تھا؟ رفیق احمد کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ اپنے آواز پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے زمین اپنے پیروں تلے سے کھسکتی ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ کون عورت تھی اور یہ اس سے اس قسم کے خطرناک سوالات کیوں کر رہی تھی؟ اس کو ان چیزوں کے بارے میں کس نے بتایا تھا؟ کنیز فاطمہ کے قتل سے بھلا میرا کیا تعلق ہے خاتون؟ رفیق احمد نے اپنے آپ کو پوری طرح سنبھالتے ہوئے کہا۔ میرے تو اپنی بیوی سے بہترین تعلقات تھے، بلکہ ہمارے درمیان تو کبھی لڑائی بھی نہیں ہوئی تھی، جو کہ عام طور سے میاں بیوی کے درمیان ہوتی رہتی ہے۔ اور افسوس تو اسی بات کا ہے کہ کنیز فاطمہ کے اتنے اچھے رویے کے باوجود تم نے اس کو قتل کر دیا۔ نہیں جناب، نہیں، رفیق احمد نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں بھلا اس کو کیوں قتل کرتا؟ مجھے تو وہ دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز تھی۔ میں تو اس کو معمولی سا نقصان پہنچانے کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ قتل کرنا تو بہت بڑی بات ہے، میں تو ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شاید تم سوچ نہ سکے ہو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ تم یہ کر گزرے ہو، صالح عبدالکریم نے سنجیدگی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، اور رفیق احمد کا خوف اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اسے
اپنا سانس سینے میں گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہاں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کسی کو، رفیق احمد نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ میں نے تو آج تک کسی کے ساتھ جھگڑا بھی نہیں کیا ہے۔ کنیز فاطمہ جیسی بیوی کا قتل کر دینا، یہ ایک ناقابل یقین بات ہے۔ آپ کو معلوم نہیں کس نے کیا الٹی سیدھی باتیں بتا رکھی ہیں۔ میں تو خود اپنی بیوی کے قتل کی وجہ سے اس قدر پریشان ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ میرا تو سارا گھر ہی اجڑ کر رہ گیا ہے۔ لفاظی بہت ہو چکی رفیق احمد۔ اچانک اس عورت کا لب و لہجہ بدل گیا اور وہ سخت اور درست لہجے میں بات کرنے لگی۔ اب سیدھی طرح اس جرم کا اعتراف کر لو کہ تم نے اپنے خصوصی مفادات کی خاطر کنیز فاطمہ کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا۔ تم بچ کر نہیں جا سکو گے۔ جھوٹ بولنا بیکار ہے۔ حقیقت کا علم ہمیں کھو چکا ہے۔ کیسی حقیقت جناب؟ رفیق احمد اتنی آسانی سے ہتھیار ڈالنے والا نہیں تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے اور پولیس اس کو یوں آسانی سے نہیں پھانس سکتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ یہ اس طرح نہیں مانے گا، صالح عبد الکریم نے ایس پی نثار حسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے اس کو شمس الدین کا بیان سنوا دیا جائے، اس کے بعد بھی یہ اسی طرح بکواس کرتا رہے تو پھر اس کی کھال اتروا دی جائے۔ ایسا ہی ہوگا، ایس پی نثار حسین نے کہا۔ اس کی تو واقعی کھال کھینچ لی جائے گی۔ چند منٹ کے بعد رفیق احمد شمس الدین کی آواز سن رہا تھا اور اس آواز کا ایک ایک لفظ رفیق احمد کے لیے سزائے موت کا سا حکم رکھتا تھا۔ شمس الدین تو سب کچھ اگلے دے رہا تھا اور اب چھپانے کے لیے کچھ رہ بھی نہیں گیا تھا۔ وہ شمس الدین کی آواز کو خوب پہچانتا تھا اور اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ یہ ٹیپ جعلی ہو۔ ٹیپ سے شمس الدین کی آواز آ رہی تھی اور شمس الدین سب کچھ بتا رہا تھا اور پھر اس کے بعد شمس الدین کے ساتھ سوال جواب کا سلسلہ تھا۔ سوال کرنے والوں میں اس عورت کی آواز بھی شامل تھی۔ شمس الدین سے سب کچھ قبول کروا لیا گیا تھا۔ رفیق احمد یہ سب کچھ سن رہا تھا اور جب یہ ٹیپ ختم ہوا تو اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے اعصاب اس سے زیادہ دباؤ کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ اور اس وقت ایس پی نثار حسین کے حکم پر حوالدار حکم داد خان اپنا ہنٹر لہراتا ہوا وہاں آن پہنچا۔ اس کا تن و توش دیکھ کر رفیق احمد کی روح فنا ہو گئی۔ وہ تو اس کے ایک ہنٹر کی بھی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ تمہارے پاس سب کچھ سچ سچ بتا دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے رفیق احمد، ایس پی نثار حسین نے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ شمس الدین سب کچھ قبول کر چکا ہے اور اب تمہاری باری ہے، اور اگر تم نہیں مانتے تو پھر حکمداد خان تمہاری زبان کھلوا لے گا، وہ اس فن کا ماہر ہے۔ نہیں، رفیق احمد نے مری ہوئی آواز میں کہا، میں بتاتا ہوں۔ نصرت سے رفیق احمد کی پہلی ملاقات کوئی 2 سال پہلے شمس الدین کے گھر ہوئی تھی۔ نصرت شمس الدین کی رشتہ دار تھی اور اس کی عمر کوئی 35 سال کے قریب تھی۔ وہ ایک پڑھی لکھی عورت تھی اور ایک اسکول میں پڑھاتی تھی۔ اس کے شوہر کا چند سال پہلے انتقال ہو چکا تھا اور اس کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ نصرت کے والدین میں زمانہ ہوا علیحدگی ہو چکی تھی اور نصرت کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہتا تھا اور پہلی بیوی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ نصرت اور اس کی ماں ایک ساتھ رہتی تھیں۔ نصرت کا باپ اپنی سابقہ پہلی بیوی کو کچھ خرچہ وغیرہ بھی نہیں دیتا تھا۔ نصرت اور اس کی ماں جس مکان میں رہتی تھیں وہ نصرت کے شوہر کا ہی بنوایا ہوا تھا اور نصرت کے نام تھا۔ یہ ایک بڑا مکان تھا اور خاصی مالیت کا تھا۔ نصرت کا شوہر اس بڑے سے مکان کے علاوہ اور بھی کافی دولت چھوڑ کر مرا تھا جو نصرت کی ملکیت تھی۔ نصرت کو اگرچہ نوکری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ نوکری صرف اس لیے کرتی تھی تاکہ اپنے آپ کو کچھ مصروف رکھ سکے۔ اس کی نہ کوئی اولاد تھی اور نہ کوئی بھائی بہن، رشتہ دار بھی زیادہ نہیں تھے۔ نوکری اس کے لیے اپنے آپ کو سماجی طور پر زندہ رکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھی۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو زندہ اور متحرک محسوس کرتی تھی۔ نصرت جوانی کی منزل سے آگے بڑھتے ہی بیوہ ہو گئی تھی،
لیکن اس کے اندر زندہ رہنے کی لگن تھی۔ وہ ہنسی خوشی زندہ رہنا چاہتی تھی اور خوشیوں کی تلاش میں رہتی تھی۔ وہ ایک شوق طرار، خوش گفتار اور شگفتہ مزاج عورت تھی۔ وہ بہت جلد لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ رفیق احمد کی جب نصرت سے پہلی بار ملاقات ہوئی اور اس نے نصرت سے باتیں کیں تو اس کو ایسا لگا جیسے نصرت ہی وہ عورت تھی جس کی اسے ایک عرصے سے تلاش تھی۔ اگرچہ رفیق احمد کی شادی کو ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا اور وہ 2 جوان بیٹیوں کا باپ تھا جن میں سے ایک شادی شدہ تھی، لیکن اس کے باوجود وہ عورتوں کے پیچھے بھاگتا تھا۔ عورتوں کے پیچھے بھاگنا اس کی پرانی خصلت تھی۔ اگرچہ کنیز فاطمہ کے ساتھ اس کی شادی اس کی اپنی مرضی اور پسند سے ہوئی تھی اور کنیز فاطمہ بہت خوبصورت عورت تھی، لیکن رفیق احمد کی ادھر ادھر تاک جھانک کا سلسلہ چلتا ہی رہا۔ کنیز فاطمہ گھر اور بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مصروف ہوتی گئی اور اس کی گھریلو مصروفیات جتنی زیادہ بڑھتی گئیں اتنا ہی اس کے اور رفیق احمد کے درمیان دوری میں اضافہ ہوتا گیا۔ کنیز فاطمہ کے لیے اب سب سے زیادہ اہمیت اس کے گھر اور بچیوں کی تھی اور باقی تمام چیزیں اس کے سامنے ہیج تھیں، لیکن رفیق احمد کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت اس کی اپنی ذات کی تھی اور وہ اپنی ذات پر ہی سب سے زیادہ توجہ دیتا تھا۔ کنیز فاطمہ اس سے بہت دور چلی گئی تھی اور اکثر اوقات اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ اور کنیز فاطمہ 2 الگ الگ دنیاؤں کے باشندے ہیں۔ نصرت کے ساتھ تو پہلی ہی ملاقات میں رفیق احمد اس سے بہت متاثر ہوا اور اس نے بے ساختہ یہ محسوس کیا کہ اس کی شادی تو نصرت جیسی کسی شوق و شنگ اور زندگی سے بھرپور عورت سے ہونی چاہیے تھی۔ نصرت بیوہ ہونے کے باوجود بھی جوش اور امنگ سے کتنی بھری ہوئی تھی اور اس کے مقابلے میں کنیز فاطمہ کس قدر محدود دنیا کی حامل تھی۔ اس کو تو محض گھریلو امور اور گھر کی 4 دیواری کے علاوہ اور کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد سے نصرت کے ساتھ اس کی مزید 2-1 ملاقاتیں اپنے داماد کے گھر پر ہی ہوئیں اور پھر رفیق احمد نے نصرت کے گھر جانا شروع کر دیا۔ شمس الدین کو اور دوسرے لوگوں کو نصرت اور رفیق احمد کے درمیان بڑھتے ہوئے مراسم کا کوئی علم نہیں تھا۔ ان ساری باتوں کا علم تو شمس الدین کو کافی عرصے کے بعد خود نصرت کی اور رفیق احمد کی زبانی ہوا۔ نصرت خود بھی اس کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ رفیق احمد شادی شدہ اور جوان لڑکیوں کا باپ ہے اور اس کی عمر بھی کافی ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کی جانب مائل تھی۔ انہی دنوں شکیلہ کی صحت خراب رہنے لگی تھی۔ شمس الدین اس وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا۔ تمام تر دواؤں اور علاج کے باوجود شکیلہ کی بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور اس کی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ شمس الدین کو اتنی فرصت ہی نہیں تھی کہ وہ کسی اور طرف توجہ دے سکے۔ اس کا نصرت سے بھی ملنا نہیں ہو پاتا تھا اور وہ ان لوگوں کے حالات سے بے خبر تھا، جبکہ اس عرصے کے دوران نصرت اور رفیق احمد کے مراسم تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے تھے اور وہ دونوں اکثر باہر بھی گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ رفیق احمد نصرت کے ساتھ اکثر 5 اسٹار ہوٹلوں میں بھی جاتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن شمس الدین کی بیوی شکیلہ کا انتقال ہو گیا اور شمس الدین کی تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی، لیکن اس کی دنیا کا یہ اجڑنا محض کچھ عرصے کی بات تھی۔ جلد ہی اس کی نظروں نے اپنے لیے ایک نئی لڑکی تلاش کر لی اور وہ لڑکی تھی اس کی سالی فریدہ۔ فریدہ اپنی بڑی بہن سے زیادہ خوبصورت تھی اور ظاہر ہے کہ کم عمر بھی۔ شمس الدین کو وہ ہمیشہ ہی اچھی لگتی تھی اور کبھی کبھی تو وہ یہ بھی سوچتا تھا کہ اگر اس کی شادی شکیلہ کے بجائے فریدہ سے ہوئی ہوتی تو اچھا ہوتا، اور اب شکیلہ درمیان میں بھی نہیں رہی تھی۔ شمس الدین نے فیصلہ کر لیا کہ وہ فریدہ سے شادی کرے گا۔ اسے نصرت اور رفیق احمد کے تعلقات کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت خبر ہو گئی تھی اور وہ معاملے سے مکمل طور پر لاعلم نہیں تھا۔ اس نے اپنے سابقہ سسرال میں اپنی آمد و رفت بڑھا دی اور رفیق احمد نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ دونوں کے اپنے اپنے مقاصد تھے اور دونوں اپنے اپنے مقاصد کے لیے ایک دوسرے کو استعمال کرنا چاہتے تھے۔ وہ دونوں
ایک دوسرے کے قریب آتے گئے، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کے رازدار بن گئے۔ عمروں، رشتوں اور مراتب کے فرق کے باوجود وہ ایک دوسرے سے اپنے معاملات عشق کھل کر بیان کرنے لگے۔ شمس الدین نے رفیق احمد کو کھل کر یہ بات بتا دی تھی کہ وہ فریدہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور رفیق احمد نے شمس الدین کو اپنے اور نصرت کے مراسم کے بارے میں سب کچھ بتاتے ہوئے اسے اپنے اس ارادے سے اور خواہش سے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ نصرت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اور نصرت بھی اس کے لیے تیار ہے۔ بہتر یہ ہوگا انکل کہ آپ نصرت آپا سے شادی کرنے سے پہلے فریدہ کی شادی کر دیں۔ شمس الدین نے ایک روز دوران گفتگو رفیق احمد سے کہا، میرا مطلب ہے کہ میری اور فریدہ کی شادی کے بعد پھر آپ اطمینان کے ساتھ نصرت آپا کے ساتھ شادی کر سکیں گے، کیونکہ پھر آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں رہے گی اور آنٹی کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ان کی بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ اس کے بعد آنٹی کو اور کیا چاہیے ہوگا؟ آپ کے اور ان کے درمیان تو ویسے بھی اب کوئی بہت زیادہ قریبی تعلق نہیں باقی ہے۔ فریدہ کو شادی کے بعد یہ تعلق اور بھی کم ہو جائے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، رفیق احمد نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، میں خود بھی یہی چاہوں گا کہ میری اور نصرت کی شادی اسی وقت ہو جب میں فریدہ کے فرض سے فارغ ہو جاؤں، اور اس کے بعد کنیز فاطمہ بھی بیٹی کی ذمہ داری سے آزاد ہو چکی ہوگی۔ بس تو پھر آنٹی سے بات کر لیں اور معاملات طے کر لیجئے، کوئی قریبی تاریخ مقرر کر لیجئے۔ میں تو کسی وقت بھی شادی کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، رفیق احمد نے کہا، میں کنیز فاطمہ سے بات کرتا ہوں۔ لیکن جب رفیق احمد نے کنیز فاطمہ سے بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا اور فریدہ کے لیے شمس الدین کا رشتہ نامنظور کر دیا۔ اس کے بعد سے رفیق احمد مسلسل اپنی بیوی پر زور دیتا رہا کہ وہ فریدہ کے لیے شمس الدین کا رشتہ منظور کر لے، لیکن کنیز فاطمہ نے اس کی بات نہیں مانی، وہ اس شادی کے سخت خلاف تھی۔ رفیق احمد سخت پریشان ہو گیا۔ یہ صورتحال اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھی، کیونکہ نصرت کا بھی اصرار یہی تھا کہ پہلے شمس الدین اور فریدہ کی شادی ہو جائے اور اس کے بعد ہی اس کی اور رفیق احمد کی شادی ہو۔ نیز اس کا اصرار یہ بھی تھا کہ فریدہ کی شادی شمس الدین کے ساتھ ہی ہو اور کسی کے ساتھ نہیں، کیونکہ وہ شمس الدین کو بہت عزیز رکھتی تھی۔ رفیق احمد کو جب اپنی کوششوں میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو اس نے شمس الدین کو مشورہ دیا کہ وہ کنیز فاطمہ سے براہ راست بات کرے۔ شمس الدین نے کنیز فاطمہ سے براہ راست بات کی اور ایک سے زیادہ بار بات کی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ کنیز فاطمہ نے اس سے صاف کہہ دیا کہ وہ آئندہ اس موضوع پر اس سے کوئی گفتگو نہ کرے۔ دریں اثنا رفیق احمد اور شمس الدین کو کسی نہ کسی طرح سے اس بات کا علم ہو گیا کہ فریدہ اور آفاق ایک دوسرے میں دلچسپی لیتے ہیں اور کنیز فاطمہ ان کی پوری طرح حوصلہ افزائی کر رہی ہے، اور اسی لیے وہ فریدہ کے لیے شمس الدین کا پیغام قبول کرنے سے انکاری ہے۔ شمس الدین نے کئی بار اس بات کی کوشش کی کہ وہ فریدہ سے براہ راست بات کرے، لیکن فریدہ نے اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ شمس الدین کے سامنے ہی نہیں آتی تھی اور تنہائی میں اس کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ شمس الدین کو دونوں ماں بیٹیوں کی جانب سے شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ دونوں اپنی نئی شادی کے لیے بےتاب تھے، لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ رفیق احمد کو اس بات کا یقین تھا کہ اگر کنیز فاطمہ راضی ہو جاتی تو پھر وہ فریدہ کو بھی راضی کر سکتی تھی، اور اگر فریدہ مزاحمت کرتی تو اس پر سختی بھی کی جا سکتی تھی۔ آخر وہ اس کے والدین تھے اور انہیں اس کی شادی کرنے کا حق حاصل تھا، لیکن مشکل تو یہ تھی کہ کنیز فاطمہ بالکل راضی نہیں تھی۔ رفیق احمد نے ایک بار نصرت کے سامنے یہ تجویز بھی رکھی کہ وہ دونوں شادی کر لیں اور فریدہ کی شادی ہونے کا انتظار نہ کریں، لیکن نصرت نے یہ تجویز منظور نہیں کی۔ تمہاری جوان غیر شادی شدہ بیٹی گھر میں بیٹھی ہو اور تم مجھ سے شادی کر لو تو یہ بہت عجیب بات ہوگی، لوگ ہمارا تماشا بنائیں گے۔ میں اس طرح سے اپنا تماشا بنوانے کے لیے تیار نہیں ہوں، نصرت نے کہا، اور پھر
شمس الدین کا کیا ہوگا؟ میری اور تمہاری شادی کے بعد تو کنیز فاطمہ اور بھی ہتھے سے اکھڑ جائے گی۔ وہ ہرگز فریدہ کی شادی شمس الدین سے نہیں ہونے دے گی۔ وہ تو اب بھی ہتھے سے اکھڑی ہوئی ہے۔ رفیق احمد نے ایک لمبی اور گہری سانس بھرتے ہوئے کہا۔ وہ نہ اب راضی ہے اور نہ بعد میں کبھی راضی ہوگی۔ اس کا تو کوئی اور ہی بندوبست کرنا ہوگا۔ کیسا بندوبست؟ نصرت نے پوچھا۔ اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، رفیق احمد نے کہا۔ اس کے بعد رفیق احمد اور شمس الدین نے مل کر ایک خوفناک منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کے مطابق کنیز فاطمہ کو راستے سے ہٹانا ضروری تھا۔ کنیز فاطمہ کو راستے سے ہٹا دینے سے رفیق احمد کا تو بہت فائدہ تھا۔ اس کے لیے دوسری شادی کی راہ قطعی طور پر ہموار ہو جاتی اور نصرت کا یہ خدشہ بھی دور ہو جاتا کہ ان کا تماشا بنے گا۔ رفیق احمد کا معاملہ تو کسی حد تک بن سکتا تھا، لیکن شمس الدین کی کامیابی پھر بھی یقینی نہیں تھی۔ اگر کنیز فاطمہ کے خاتمے کے بعد بھی فریدہ اپنی ضد پر قائم رہتی اور شمس الدین سے شادی پر راضی نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ ارے راضی کیسے نہیں ہوگی؟ رفیق احمد نے سخت لہجے میں کہا۔ جوتے مار مار کے ٹھیک کر دوں گا میں اس کو۔ ابھی تو وہ اپنی ماں کے بلبوتے پر اچھلتی ہے۔ جب ماں ہی نہیں رہے گی تو پھر کیا کرے گی؟ پھر کس کے بلبوتے پر پھولے گی؟ نہیں انکل، شمس الدین نے اس کی طرف سے اختلاف کرتے ہوئے کہا۔ یہ معاملہ اس طرح نہیں سلجھے گا۔ صرف آنٹی کے ختم ہو جانے سے فریدہ اس شادی کے لیے تیار نہیں ہو جائے گی۔ پھر؟ رفیق احمد نے پوچھا۔ تمہارے خیال میں ہمیں اور کیا کرنا چاہیے؟ جب تک آفاق زندہ سلامت موجود ہے تب تک فریدہ کو بہت بڑا سہارا حاصل ہے، شمس الدین نے کہا، اور وہ شمس الدین کے علاوہ اور کسی سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ پھر تمہارے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ رفیق احمد نے شمس الدین کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہی سب کچھ کرنا چاہیے جو کہ ضروری ہے، شمس الدین نے آہستہ سے کہا۔ اگر آنٹی کو راستے سے ہٹانا ہے تو پھر تنہا ان کو ہٹانا بھی کافی نہیں ہوگا، ان کے ساتھ ہی آفاق کا کانٹا بھی نکال کر پھینکنا ہوگا۔ اس کے بغیر کم از کم میرا کام تو نہیں بنے گا۔ لیکن اس صورت میں کیا لوگوں کو شبہ نہیں ہو جائے گا؟ رفیق احمد نے کہا۔ اس کا انحصار تو ہماری منصوبہ بندی اور طریقہ کار پر ہے انکل، شمس الدین نے کہا۔ اگر کام ہوشیاری اور سمجھ بوجھ کے ساتھ کیا جائے گا تو کوئی وجہ نہیں کہ کسی کو ہم پر شک ہو۔ یہ کرنا ہی پڑے گا، رفیق احمد نے گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں بہت دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے اور ان کی بات چیت کا یہ سلسلہ کئی نشستوں تک پھیل کر وسیع ہو گیا۔ انہوں نے اس معاملے کے تمام پہلوؤں پر بہت اچھی طرح سے غور و خوض کیا اور ایک ٹھوس منصوبہ بنا لیا۔ انہیں اس بات کا پورا یقین تھا کہ اگر انہوں نے ہوشیاری سے کام لیا تو ان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اس منصوبے کے مطابق وقوع کے روز ان دونوں کو جائے وقوع سے کافی دور ہونا تھا، اور وہ بھی اس طرح کہ ان کی ان جگہوں پر فرضی موجودگی کو ثابت بھی کیا جا سکے۔ رفیق احمد کے لیے تو یہ کوئی خاص اہم مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں اکثر ٹھٹا اور حیدرآباد وغیرہ بھی جاتا رہتا تھا۔ وہ بڑی آسانی سے کراچی سے باہر جانے کا بہانہ بنا کر گھر سے غائب ہو سکتا تھا اور کراچی سے باہر اپنی موجودگی کو ثابت بھی کر سکتا تھا۔ شمس الدین کو البتہ ایک پیچیدہ طریقہ کار اختیار کرنا پڑا۔ سپر ہائی وے پر اس کے ایک دوست رحیم الدین سومرو کا ایک فارم تھا اور ایک دو بار اس نے پورا دن وہاں رہ کر گزارا تھا۔ رحیم الدین سومرو ان دنوں امریکہ گیا ہوا تھا اور اس کے فارم کے ملازم خاص کا نام بھی رحیم الدین تھا، لیکن وہ رحیم الدین سولنگی تھا۔ شمس الدین نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا۔ رحیم الدین سولنگی اس کو اپنے مالک کے دوست کی حیثیت سے بہت اچھی طرح جانتا تھا اور اس کی بات ماننا اس کے لیے ضروری تھا۔ شمس الدین نے
रहीम उद्दीन सोलंकी के पास जाकर इसको बताया कि एक घरेलू मामले के सिलसिले में इसे एक दिन अपनी मौजूदगी इस फार्म में दिखानी है और वो यहाँ आएगा भी, लेकिन देर से, मगर इसकी मौजूदगी को सबसे जाहिर किया जाना है। कोई भी अगर तुमसे पूछेगा तो तुम यही बताओगे कि मैं तो सबसे यहाँ मौजूद था। जैसा हुक्म साईं। फर्मा बरदारी और अताशवारी के आदि रहीम उद्दीन सोलंकी ने आजिज़ी के साथ कहा, आप साईं के दोस्त हैं, जो भी हुक्म दें। और ये रख लो। शमशुद्दीन ने इसे कुछ नोट इसकी तरफ बढ़ाए, ये तुम्हारे लिए हैं। नहीं नहीं साईं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, रहीम उद्दीन सोलंकी ने इनकार करते हुए कहा। इसकी ज़रूरत सबको होती है रहीम उद्दीन, शमशुद्दीन ने कहा। तुम कुछ गलत मत समझना, मैं अपनी खुशी से तुमको दे रहा हूँ, रख लो। शमशुद्दीन के इसरार पर रहीम उद्दीन सोलंकी ने वो रकम कबूल कर ली और शमशुद्दीन ने इसको सारी बात अच्छी तरह से समझा दी। शायद कुछ लोग तुमसे पूछें, शमशुद्दीन ने कहा, तुम्हें हर एक से यही कहना है कि मैं इस रोज़ सुबह से ही यहाँ मौजूद था। रफ़ीक अहमद और शमशुद्दीन का मंसूबा ये था कि पहले कनीज़ फातिमा को ख़त्म किया जाएगा और इसे अगले मरहले में कम से कम 3 माह के बाद आफाक को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। इस तरह रफ़ीक अहमद और शमशुद्दीन दोनों की शादियों के लिए राह हमवार हो जाएगी। इसके साथ ही ये भी तय पाया कि नुसरत को इस सारे मामले से बिल्कुल अलग रखा जाएगा और इसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाएगा। न सिर्फ ये कि इस वक्त, बल्कि आइंदा भी कभी नुसरत को इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा और ये राज सिर्फ इन दोनों के सीने में ही दफन रहेगा। बहुत सोच समझकर और अच्छी तरह से गौर करके मंसूबा बना लिया गया। इन दोनों ने अपनी तरफ से तो पूरी तरह से इत्मीनान कर लिया था कि इनकी कामयाबी की राह में कोई रुकावट नहीं होगी। वक़्वा से एक रात पहले रफ़ीक अहमद ने कनीज़ फातिमा से कहा कि वो कल सुबह को हैदराबाद जा रहा है। मैं रात तक वापस आ जाऊंगा, इसने कनीज़ फातिमा से कहा। कोई फ़ोन आए तो पैगाम ले लेना और बता देना कि मैं हैदराबाद गया हुआ हूँ और रात को आऊँगा। ठीक है, कनीज़ फातिमा ने कहा। ठीक है, कनीज़ फातिमा ने कहा। इसके बाद सोने से पहले रफ़ीक अहमद ने टेलीफोन का तार खामोशी से एक जगह से काट दिया। वहाँ पहले ही टेप लगा हुआ था। इसने टेप खोलकर 2 तारों को काटकर एक दूसरे से अलग कर दिया और फिर इसी तरह से टेप लपेट दिया। फ़ोन बंद हो गया। सुबह को फरीदा हस्बे मामूल कॉलेज चली गई। इसके जाने के बाद रफ़ीक अहमद ने टेलीफोन का रिसीवर उठाया। कनीज़ फातिमा इसके करीब ही मौजूद थी। ओह, फ़ोन तो डेड पड़ा है, इसने कनीज़ फातिमा से मुखातिब होकर कहा। अच्छा देखो, मैं एक चैन से होता हुआ जाऊंगा, वहाँ किसी लाइनमैन को पकड़ूंगा और उसे कुछ पैसे देकर फ़ोन ठीक करने के लिए भेज दूंगा। तुम अच्छी तरह से खुद चेक कर लेना कि फ़ोन ठीक हो गया है। लाइनमैन आ जाए तब की बात है, कनीज़ फातिमा ने कहा। मैं कोशिश करके इसे भेजता हुआ जाऊंगा, रफ़ीक अहमद ने कहा। रफ़ीक अहमद घर से निकला और फिर वो सीधा शमशुद्दीन के घर पहुंचा। वक्त कम था, हर काम बहुत तेज़ी के साथ और जल्दी जल्दी करना था। शमशुद्दीन उसका इंतज़ार ही कर रहा था। चंद मिनट के अंदर अंदर रफ़ीक अहमद ने अपना हुलिया तब्दील कर लिया और वह बिल्कुल मामूली से कपड़ों में था, जैसा कि फ़ोन ठीक करने वाले अमले के लोग पहनते हैं, और इसके सर पर एक टोपी भी थी जिसके छज्जे को उसने काफ़ी आगे की तरफ निकाल रखा था। इसके चेहरे पर एक छोटी सी खिचड़ी दाढ़ी थी और आंखों पर काफ़ी बड़े से फ्रेम का एक स्याह शीशों वाला चश्मा लगा हुआ था। ये सारी चीज़ें पहले से ही तैयार कर ली गई थीं। बस चंद मिनट के अंदर अंदर रफ़ीक हुसैन ने अपना हुलिया तब्दील कर लिया। इसके हाथों पर जिल्द की रंगत के बिल्कुल बारीक दस्ताने थे जो नज़र भी नहीं आते थे। बिल्कुल ठीक अंकल, शमशुद्दीन ने इसे तारीफ़ी नज़रों से देखते हुए कहा। बहुत ज़बरदस्त मेकअप है आपका, शमशुद्दीन ने कहा। आप तो बिल्कुल बदल गए हैं, पहचाने ही नहीं जाते। ये बताओ कि तुम्हारी आंटी मुझे इस हुलिये में पहचान सकेंगी या नहीं,
رفیق احمد نے ہنس کر پوچھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انکل، شمس الدین نے کہا۔ آپ تو 100% لائن مین معلوم ہو رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں یہ فون کا ریسیور۔ بس تو میں اب چلتا ہوں، رفیق احمد نے کہا اور ٹیلی فون کا آلہ سنبھالے ہوئے جو لائن مینوں کے پاس ہوتا ہے وہاں سے چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے ہی گھر کے دروازے پر دوبارہ موجود تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ ذرا دیر بعد کنیز فاطمہ نے دروازہ کھول دیا۔ لائن مین، رفیق احمد نے آواز بدل کر کہا، فون چیک کرنا ہے، آ جاؤ۔ کنیز فاطمہ نے دروازہ کھولتے ہوئے بے نیازی کے ساتھ کہا اور اسے اندر آنے کے لیے راستہ دے دیا۔ ادھر اس کمرے میں۔ اسے اندر بلانے کے بعد کنیز فاطمہ نے اسے بیڈ روم کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، فون اس کمرے میں ہے۔ رفیق احمد اپنے ہی بیڈ روم میں داخل ہو گیا۔ فون بیڈ کے سرانے کی طرف رکھا ہوا تھا۔ کنیز فاطمہ کمرے میں اس کے ساتھ تھی۔ آپ ذرا ریسیور اٹھا کر کان سے لگائے رکھیں، اس نے کنیز فاطمہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں تار چیک کرتا ہوں، رفیق احمد بالکل بدلی ہوئی آواز میں بول رہا تھا۔ کنیز فاطمہ نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور اب رفیق احمد کے لیے مشکل ترین وقت تھا۔ اس کو وہ کام کرنا تھا جو اس نے زندگی میں اس سے پہلے آج تک نہیں کیا تھا، لیکن وہ خاموشی سے تنہائی میں اس کی پریکٹس کر چکا تھا کہ اس کو یہ کام کس طرح کرنا ہے۔ بس چند لمحوں کا کام تھا اور رفیق احمد نے اس کو کامیابی کے ساتھ کر لیا۔ لباس میں چھپے ہوئے کھلے ہوئے چاقو کو ہاتھ میں لیتے ہی اس نے پوری قوت کے ساتھ کنیز فاطمہ کی گردن کی پشت پر وار کیا اور ساتھ ہی ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبا لیا تھا کہ آواز نہ نکلے۔ چاقو کنیز فاطمہ کی گردن کی پشت کو چھیدتا ہوا اندر گھس گیا اور خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ کنیز فاطمہ کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکل سکی کیونکہ رفیق احمد نے اس کے منہ کو سختی کے ساتھ دبوچ رکھا تھا۔ رفیق احمد نے چاقو کو کھینچ کر باہر نکالا اور اسے دوبارہ سامنے کی طرف سے کنیز فاطمہ کی گردن میں عین نرخرے میں پیوست کر دیا۔ خون کا ایک اور فوارہ ابلنے لگا۔ ایک بار اور بس اتنا کافی تھا۔ اب کنیز فاطمہ کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکل سکتی تھی سوائے اس خرخراہٹ کے جو ایک مرتے ہوئے انسان کے حلق سے نکلتی ہے۔ اس نے کنیز فاطمہ کے جھولتے ہوئے جسم کو فرش پر ڈال دیا اور نہایت تیزی سے اپنے دوسرے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن اس سے پہلے وہ گھر کے دروازے کو اندر سے بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس نے وہ الماری کھولی جس میں کیش اور قیمتی چیزیں وغیرہ رہتی تھیں اور تیزی سے سامان کو باہر نکال کر پھینکنے لگا۔ جو کیش وغیرہ الماری میں موجود تھا اسے اس نے اپنی جیبوں میں ڈال لیا۔ پھر میں اس کی درازیں کھولیں اور سامان کو ادھر ادھر پھینکنے لگا۔ چند منٹ کے اندر اس نے کمرے کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ اس نے اس الماری کو ہاتھ نہیں لگایا جس کے بارے میں اس کو معلوم تھا کہ اس میں کوئی کیش یا قیمتی چیز وغیرہ نہیں ہوتی۔ اس نے اپنے لباس کے اوپر ایک جیکٹ پہنی ہوئی تھی، خون کے دھبے جو اس جیکٹ پر آئے تھے، اور اس نے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ اپنے باقی کپڑوں کو بچائے۔ اس نے جیکٹ کو اتار کر اپنے پاس موجود بیگ میں ڈالا اور باتھ روم میں جا کر اچھی طرح جلدی منہ ہاتھ دھویا۔ اس امر کا اچھی طرح سے اطمینان کر لینے کے بعد کہ اس کے جسم پر یا باقی لباس پر خون کا کوئی دھبا موجود نہیں ہے، وہ ٹیلی فون کے آلے کو نمایاں طور پر ہاتھ میں لیے ہوئے گھر سے باہر نکل آیا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ اگر کوئی پڑوسی اس کو دیکھتا بھی تو اسے ٹیلی فون والا ہی سمجھتا۔ اس نے اپنے پیچھے دروازے کو آہستہ سے بند کیا اور پھر وہ وہاں سے تیزی سے روانہ ہو گیا۔ ذرا دیر بعد وہ ایک بار پھر شمس الدین کے گھر پر موجود تھا۔ کام ہو گیا؟ اس نے ہانپتے ہوئے سراسیمگی کے عالم میں شمس الدین سے کہا۔ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ شمس الدین نے مستربانہ انداز میں اس سے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، اس نے جواب دیا۔ سب کچھ طے شدہ پروگرام کے عین مطابق رہا، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ بس اب جلدی کرو۔
میں تو تیار ہی بیٹھا ہوں، شمس الدین نے کہا۔ آپ تیار ہو جائیں۔ رفیق احمد نے جلدی جلدی اپنا میک اپ اتارا، باتھ روم میں جا کر غسل کیا اور لباس تبدیل کیا۔ اب وہ باہر جانے کے لیے تیار تھا اور پھر وہ باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلنے کے کچھ دیر بعد شمس الدین بھی گھر سے باہر نکل گیا۔ اس نے دروازے میں تالا لگایا اور روانہ ہو گیا۔ شمس الدین کا گھر ایسی جگہ واقع تھا جہاں آس پاس کے مکانوں میں صبح کے بعد سے آمد و رفت بالکل ختم ہو جاتی تھی اور پڑوسی ایک دوسرے سے بالکل لا تعلق رہتے تھے۔ چنانچہ شمس الدین کے گھر میں آنے جانے والوں کو کسی نے بھی نہیں دیکھا اور یہ مرحلہ بخیر و خوبی طے پا گیا۔ شمس الدین دوپہر کے قریب سپر ہائی وے پر واقع فارم میں پہنچا۔ رحیم الدین سولنگی وہاں موجود تھا۔ اب میں یہاں ہوں رحیم الدین، شمس الدین نے سولنگی سے کہا، اور شام تک یہیں رہوں گا، ٹھیک ہے؟ جی سائیں، رحیم الدین سولنگی نے کہا۔ جب تک آپ کا جی چاہے رہیں سائیں۔ اور یہ یاد ہے کہ میں یہاں کب آیا تھا؟ شمس الدین نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ خوب یاد ہے سائیں، رحیم الدین سولنگی نے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ اس جگہ صبح کو آئے تھے، صبح سے آپ یہاں ہیں۔ شاباش، شمس الدین نے مسکرا کر کہا۔ میں صبح سے یہاں موجود ہوں، میں صبح 8 بجے سے پہلے ہی یہاں آ گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے سائیں، سولنگی نے کہا۔ کوئی پوچھے گا تو میں یہی کہوں گا۔ رفیق احمد دوپہر کے بعد حیدرآباد پہنچا۔ وہ سب سے پہلے ایک جاننے والے بیوپاری کے پاس گیا اور اسے کاروباری امور کے بارے میں گفتگو کرتا رہا۔ میں صبح 6 بجے نکلا تھا کراچی سے، اس نے اس بیوپاری کو بتایا، اور حیدرآباد پہنچنے کے بعد مستقل گردش میں ہوں۔ کہیں اطمینان سے بیٹھنے کا موقع نہیں مل سکا، اور اس نے اپنی مصروفیت کی ایک فرضی داستان سنا دی۔ وہ شام ڈھلے تک حیدرآباد میں ہی رہا اور اس کے بعد کراچی کے لیے روانہ ہو گیا۔ رات کو جب وہ کراچی پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ اس کے گھر میں ڈاکہ پڑا ہے اور اس کی بیوی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ رفیق احمد نے وہی سب کچھ کیا جو ایک غمزدہ اور دکھ کے مارے ہوئے شوہر کو کرنا چاہیے، تاہم اس نے اس امر کو تنازع نہیں بنایا کہ یہ ڈکیتی کی واردات تھی، جبکہ اس کی بیٹی فریدہ اس بات کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھی کہ یہ ڈکیتی کی واردات تھی، اور وہ اس کو قتل کی واردات قرار دے رہی تھی، اور ساتھ ہی اس نے اپنے بہنوئی پر اپنی ماں کے قتل کا الزام لگایا تھا۔ رفیق احمد کے لیے یہ صورتحال بالکل غیر متوقع نہیں تھی۔ اس کے اور رفیق احمد کے لیے یہ صورتحال اگرچہ پریشان کن تھی، اور شمس الدین کے دل میں تو یہ پہلے ہی خیال تھا کہ اس قسم کی وارداتوں میں پولیس والے سب سے پہلے گھر والوں پر ہی شک کرتے ہیں، اور اسی لیے ان دونوں نے اپنے اپنے بچاؤ کا بندوبست کر لیا تھا، کیونکہ یہ بات کسی طرح سے پولیس کے علم میں آ سکتی تھی کہ شمس الدین فریدہ سے شادی کا خواہاں تھا، جبکہ مقتولہ اس رشتے کی سخت مخالف تھی اور مقتولہ کا شوہر اس رشتے کا حامی تھا۔ لیکن رفیق احمد کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ فریدہ اس معاملے میں ایسا رویہ اختیار کرے گی۔ اس نے تو پولیس کو بیان دیتے ہوئے شمس الدین پر اپنی ماں کے قتل کا شبہ ظاہر کیا۔ رفیق احمد نے اس کو روکنے کی بہت کوشش کی اور اسے بہت سمجھایا کہ وہ اس خام خیالی کا شکار نہ ہو، لیکن فریدہ اپنی ماں کے قاتل کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ شمس الدین کو پولیس سے جان چھڑانے کے لیے خاصی رقم صرف کرنی پڑی تھی۔ اس نے پولیس والوں کو بتایا کہ فریدہ محض غلط فہمی کا شکار ہے، اور یہ کہ وہ تو وقوعہ کے وقت کراچی سے بہت دور سپر ہائی وے پر تھا۔ آپ فریدہ کی طرف سے زیادہ پریشان نہ ہوں انکل، شمس الدین نے رفیق احمد سے کہا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ خود ہی تھک ہار کر بیٹھ جائے گی۔ اس کے پاس میرے خلاف کچھ بھی نہیں ہے، اور پولیس والوں کی تو میں پہلے ہی مٹھی گرم کر چکا ہوں۔ ان کو خود بھی اس بات کا یقین ہے کہ اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے، اور یہ کہ فریدہ کے خدشات بے بنیاد ہیں۔ لیکن موجودہ صورتحال میں ہمیں اپنے پروگرام کے اگلے مرحلے کو
کچھ عرصے کے لیے ملتوی کرنا پڑے گا۔ رفیق احمد نے کہا، ہم ابھی کافی دنوں تک آفاق پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، ورنہ اس کی موت کا بھی ہم پر شبہ کیا جائے گا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق کنیز فاطمہ کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری رفیق احمد کی اور آفاق کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری شمس الدین کی تھی۔ رفیق احمد نے تو اپنا کام کر دیا تھا اور اب شمس الدین کو اپنا کام کرنا تھا، لیکن ابھی اس میں دیر تھی۔ فریدہ نے ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ رفیق احمد کی مشکل یہ تھی کہ وہ اس معاملے میں فریدہ پر زیادہ سختی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ فریدہ جو کچھ کر رہی تھی وہ رفیق احمد کی بیوی اور اپنی ماں کے قاتل کے خلاف کر رہی تھی، تو اصولی طور پر اس پر رفیق احمد کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن حقیقت میں تو رفیق احمد کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ وہ دل سے چاہتا تھا کہ یہ قصہ ختم ہو جائے اور فریدہ شمس الدین کے خلاف کارروائی پر اصرار کرنا چھوڑ دے۔ شمس الدین بھی بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا۔ فریدہ تو اس پر اپنی ماں کے قتل کا الزام عائد کر رہی تھی، تو پھر فریدہ سے اس کی شادی کس طرح ہو سکتی تھی؟ اس صورت میں تو اگر آفاق کو درمیان میں سے ہٹا بھی دیا جاتا تو بھی فریدہ اس سے شادی کے لیے تیار نہیں ہو سکتی تھی۔ شمس الدین کو سارا معاملہ ہی بگڑتا نظر آ رہا تھا، لیکن رفیق احمد اس کو تسلی دینے کی کوشش میں لگا رہتا۔ کچھ ہی دنوں کی بات ہے، رفیق احمد نے اس روز اس سے کہا۔ جب اسے ہر طرف سے مایوسی ہو گئی تو وہ خود ہی خاموش ہو کر بیٹھ جائے گی اور پھر رفتہ رفتہ ہر چیز اعتدال پر آتی جائے گی۔ اس کے بعد موقع دیکھ کر تم آفاق کو بھی صاف کر دینا، بس پھر سارے راستے صاف ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ وکیلوں کے پاس بھی بھاگ دوڑ کر رہی ہے، شمس الدین نے کہا۔ کوئی بھی وکیل کیا کرے گا؟ رفیق احمد نے کہا، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ اصل بات تو یہ ہے نا کہ ہم نے پولیس کو مطمئن کر دیا ہے، بس پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر ایک خبر وحشت اثر نے ان کو پریشان کر دیا۔ شمس الدین نے رفیق احمد کو اطلاع دی کہ فریدہ نے صالحہ عبدالکریم نامی کسی خاتون وکیل سے بات کی ہے۔ تو کرنے دو، رفیق احمد نے بے پرواہی کے ساتھ کہا، وہ کیا کر لے گی؟ آپ صالحہ عبدالکریم کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ شمس الدین نے اس سے پوچھا۔ نہیں، رفیق احمد نے جواب دیا، میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ مگر میں جانتا ہوں، شمس الدین نے کہا، وہ صرف وکیل ہی نہیں ہے، وہ تو جاسوس بھی ہے۔ وہ پولیس والوں کی طرح تفتیش کرتی ہے اور اپنے طور پر چھان بین کر کے اصل معاملے کا پتہ لگا لیتی ہے۔ اس کے بارے میں نے اخبار میں ایک تفصیلی مضمون پڑھا تھا۔ وہ قتل کے مقدمات کی ماہر ہے۔ پریشان مت ہو، رفیق احمد نے اسے تسلی دی، بس یہ دیکھو کہ وہ خاتون وکیل کیا کرتی ہے۔ وہ کوئی قدم آگے بڑھائے تو ہم کچھ سوچیں، اس کے ساتھ معاملہ بھی کیا جا سکتا ہے، ہم سودے بازی کر لیں گے۔ میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہو سکے گا انکل، شمس الدین نے کہا۔ صالحہ عبدالکریم اس قسم کی ڈبل ڈیلنگ نہیں کرتی، سنا ہے کہ وہ بہت صاف ستھرا کام کرتی ہے۔ میں فریدہ سے پوچھوں گا کہ اس معاملے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اور صالحہ عبدالکریم اب کیا کر رہی ہے، وہ مجھے ضرور بتائے گی۔ اس طرح ہمیں اندر کی صورتحال کا پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ کسی بھی وکیل کو توڑنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، بس ذرا پیسے خرچ کرنا ہوتا ہے تو کر لیں گے، ذرا معاملے کو آگے بڑھنے دو۔ لیکن معاملہ تو اچانک اس طرح سے آگے بڑھ گیا کہ نہ شمس الدین کو اندر کی بات کا پتہ چل سکا اور نہ رفیق احمد کو، اور اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ فریدہ نے اپنے باپ کو اصل صورتحال سے ناواقف رکھا تھا۔ فریدہ کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ اس کا باپ اپنے دل میں شمس الدین کے لیے نرم کوشاں رکھتا ہے، اور اگر وہ اسے اس معاملے میں کچھ بتائے گی تو ساری بات لازماً شمس الدین تک پہنچ جائے گی، جبکہ صالحہ عبدالکریم نے اس کو سختی کے ساتھ اس امر کی تاکید کی تھی
کہ وہ فی الحال کسی کو بھی اس معاملے کے بارے میں کچھ نہ بتائے اور مکمل خاموشی اختیار کر لے۔ ویسے بھی فریدہ اس کے بارے میں آفاق کے علاوہ اور کسی کو کچھ بتا نہیں سکتی تھی۔ آفاق تو ہر قدم پر اس کے ساتھ شامل تھا اور صرف اس کا رازدان ہی نہیں بلکہ اس کا معاون اور مشیر بھی تھا۔ رفیق احمد نے اس سے پوچھا کہ صالحہ عبد الکریم نامی وہ خاتون وکیل اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ دوسرے لوگوں کی طرح اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے، فریدہ نے سوکھا سا منہ بنا کر کہا۔ پھر بھی میرے بہت کچھ کہنے سننے کے بعد وہ اس کیس پر مزید غور کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، لیکن وہ بھی کوئی زیادہ پر امید نہیں ہے۔ میں تو تم کو بار بار سمجھاتا ہوں، رفیق احمد نے دل میں سکھ کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہ سب کچھ محض تمہارا وہم ہے۔ شمس الدین نے تمہاری ماں کو قتل نہیں کیا ہے، اس کا اس سارے معاملے سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ آپ کا خیال ہے ابو؟ فریدہ نے اپنے موقف میں کوئی بھی تبدیلی کیے بغیر کہا۔ مگر میرا خیال یہ ہے کہ اس کا اس قتل سے بہت گہرا تعلق ہے۔ امی کی کسی اور سے نہ کوئی مخالفت تھی نہ دشمنی، ان کو قتل کرنے سے کسی اور کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اب دیکھیے یہ خاتون وکیل بھی کچھ کر پاتی ہے یا نہیں۔ رفیق احمد خاصی حد تک مطمئن ہو گیا۔ صالحہ عبد الکریم نے ابھی تک تو اس کیس کے بارے میں کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا تھا، جیسا کہ فریدہ نے اس کو بتایا۔ ابھی سے پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن وہاں تو بڑی خاموشی سے کام ہو رہا تھا اور صالحہ عبد الکریم اپنی چھان بین میں لگی ہوئی تھی۔ لیکن اس کا اچانک علم پہلے شمس الدین کو ہوا اور اس کے بعد رفیق احمد کو ہوا، لیکن دونوں کو جب اس ساری بات کا علم ہوا تب تک تو بہت دیر ہو چکی تھی، ان کا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ شمس الدین کو جب پولیس اسٹیشن لایا گیا تو اس کو معلوم ہوا کہ رحیم الدین سولنگی نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے اور اب اس کے پاس سچ بولنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے اس وجہ سے ہی سچ بول دینا مناسب سمجھا کیونکہ کنیز فاطمہ کا قتل اس نے نہیں کیا تھا، جبکہ اس پر قتل کا شبہ کیا جا رہا تھا، اور رفیق احمد کی تو اس وقت زبان ہی بند ہو گئی جب اس کو شمس الدین کا بیان سنوایا گیا۔ اب چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ شمس الدین اور رفیق احمد دونوں کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور وہاں مجسٹریٹ کے روبرو ان سے بیانات لیے گئے اور پھر ان کے خلاف باقاعدہ فرد جرم عائد کر دی گئی تھی۔ فریدہ کو ان تمام باتوں کی کچھ بھی خبر نہیں تھی، اس کو تو بس یہ معلوم تھا کہ صالحہ عبد الکریم اس سلسلے میں کچھ تفتیش وغیرہ میں مصروف ہے اور جب وہ کسی نتیجے پر پہنچ جائے گی تب وہ اس کو مطلع کرے گا اور پھر شاید آگے کا کوئی پروگرام بنے گا۔ رات کے تقریباً 8 بجے تھے اور فریدہ گھر پر اکیلی تھی۔ رفیق احمد تو ویسے بھی ذرا دیر سے ہی آتا تھا۔ اچانک دروازے کی بیل بجی۔ فریدہ نے دروازے کے پاس جا کر پہلے سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہاں صالحہ عبد الکریم اور فصاحت حسین کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا اور دونوں اندر آ گئے۔ ارے آپ لوگ، آپ؟ فریدہ سخت حیران ہو رہی تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان لوگوں کا کس طرح سے خیر مقدم کرے۔ تمہیں اسی وقت مطلع کر دینا ضروری تھا، صالحہ عبد الکریم نے کہا، لیکن اب رات ہو گئی تھی اور تمہارے لیے اس وقت دفتر آنا شاید مشکل ہوتا، اس لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ چلتے چلتے تم کو نئی صورتحال سے مطلع کرتے جائیں۔ فریدہ ان دونوں کو اندر ڈرائنگ روم میں لے آئی تھی اور وہ صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ کیا کوئی خاص بات معلوم ہوئی میڈم؟ فریدہ نے بے چینی کے ساتھ پوچھا۔ سب کچھ معلوم ہو چکا، صالحہ عبد الکریم نے گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ اچھا، فریدہ نے ہیجان کے عالم میں کہا، تو میرا شک صحیح نکلا، امی کا قاتل شمس الدین ہی ہے؟ نہیں، صالحہ عبد الکریم نے کہا، تمہاری ماں کا قاتل شمس الدین نہیں بلکہ رفیق احمد ہے، تمہارا باپ۔ فریدہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے صالحہ عبد الکریم کو دیکھ رہی تھی۔ عدالت کے سامنے آ کر دونوں ملزمان
اپنے اقبالی بیان سے منکر ہو گئے، لیکن رحیم الدین سولنگی اپنے بیان سے منکر نہیں ہوا۔ صالح عبد الکریم نے دونوں ملزمان کے خلاف ثبوتوں، شہادتوں اور دلائل کے ڈھیر لگا دیے اور تفتیش کے دوران دونوں ملزموں سے الگ الگ جو معلومات حاصل ہوئی تھیں، ان کی روشنی میں اس نے اس کیس کی پیروی اس طرح کی کہ دونوں ملزمان سزا سے نہیں بچ سکے، انہیں عمر قید کی سزا ہو گئی۔ فیصلے کے دن کمرہ عدالت میں فریدہ کے ساتھ آفاق بھی موجود تھا۔ وہ اس تمام عرصے کے دوران قدم بقدم فریدہ کے ساتھ رہا تھا۔ فیصلے کے دن فریدہ زار و قطار رو رہی تھی۔ وہ تو اب دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ ماں تو پہلے ہی ختم ہو گئی تھی، اب باپ بھی جیل چلا گیا۔ جلدی سے شادی کر لو، صالح عبد الکریم نے آفاق سے مخاطب ہو کر کہا۔ فریدہ کو سکون کی ضرورت ہے۔ جی ہاں میڈم، آفاق نے کہا، میرے والدین بھی یہی کہہ رہے ہیں۔